नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला के लिए तमाम तरह की तारीफ़ात हम्द व सना है और लाखों करोड़ों दरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर। छठे पारे का मुख्तसर खुलासा आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात जो छठे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाई है कि अगर माशरे के अंदर लोगों के अंदर कोई बुराई कोई उयूब मौजूद हैं तो उनको उछाला न जाए, उनको ज़ाहिर न किया जाए। अगर वो मख्फ़ी हैं तो उनको मख्फ़ी ही रखा जाए, क्योंकि इससे मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलती है। हाँ, अगर कोई शख्स मज़लूम है, उसके साथ किसी ने जुल्म किया है, किसी के साथ किसी ने ज़्यादती की है, तो मज़लूम शख्स जो है वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती को बयान कर सकता है, वो इस ज़ुमरे में नहीं आएगा। दूसरा मामला ये बयान किया गया है कि अहले किताब और यहूद के, जैसा कि पीछे भी बहुत सारे करतूत बयान हुए हैं, उनमें से एक ये भी है कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्र करते हैं और वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तफरीक करें, और उनका वतीरा ये है कि कहते हैं कि हम बाज़ रसूलों पर या बाज़ हिस्से पर तो ईमान लाएंगे और बाज़ जो उनके मंशा के मुताबिक ना हो, उनकी मुराद के मुताबिक ना हो, उनकी ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक ना हो, तो उसका इनकार कर देते हैं। यानी वयक़ूलून नु'मिनु बिबअदिन व नकफ़ुरु बिबअदिन, बाज़ पर ईमान ले आते हैं जो अपनी पसंद का है, और जो अपनी पसंद का नहीं है उसका इनकार कर देते हैं। और वो चाहते हैं कि वो दरमियान में कोई रास्ता बना लें, हालांकि ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। या ईमान है या कुफ्र है, या हक़ है या बातिल है, या दिन है या रात है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम रसूलों पर ईमान है या फिर कुफ्र है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अम्बिया और रसूल भेजे हैं उनमें से किसी एक का इनकार करने वाला शख्स भी काफिर होता है, वो शख्स मोमिन नहीं है। तमाम रसूलों पर ईमान लाना ये अरकान ईमान में से एक रुकन है, और यही बात अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा की जो आखिरी दो आयात हैं उनमें से पहली आयत के अंदर बयान की है कि तमाम रसूलों पर ईमान है, और रसूलों के दरमियान तफरीक करने वाला शख्स भी मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो रसूलों के दरमियान तफरीक करते हैं, या अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं, या बाज़ रसूलों पर ईमान लाते हैं, बाज़ का इनकार करते हैं, तो ये हकीकी काफिर हैं, ये हकीकी काफिर हैं, इनके कुफ्र के अंदर कोई शक नहीं है। इसके बाद यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब तरह के सवालात करते हैं। सवाल ये किया कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप पर आसमान से किताब उतरे तो हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, हालांकि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर थे कि आसमान से किताब नाजिल करते, अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका जो सवाल था उसको अल्लाह ताला ने इस तरह जवाब दिया, यानी उनका मुतालबा पूरा नहीं किया। इससे ये बात भी मालूम होती है कि जो आपसे कड़ हुज्जती करे और बेबुनियाद तरह के सवालात करे तो आपके लिए उसके मुताबिक जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आपने अपने एतबार से, अपने एतक़ाद और अपने नज़रिए के मुताबिक सही जवाब देना होता है। किसी शख्स के गलत सवाल पर उसके गलत सवाल का जवाब उसकी मुराद और उसकी मंशा के मुताबिक देना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने यहूद का जवाब उनकी मंशा के मुताबिक नहीं दिया। अच्छा तुम्हारा ये मुतालबा है कि हाँ आसमान से किताब उतरे, ठीक है उतार देते हैं, नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया इनके तो ये हाल है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तो इन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो इनकी तरफ नबी आए थे, उनकी नबूवत और रिसालत को माना भी, और उनसे इससे भी बड़े बड़े सवाल किए हैं। कौन कौन से बड़े सवाल किए हैं? पहला सवाल ये किया मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह सामने नजर आए तो हम ईमान लाएंगे, अरिनल्लाह जहरा, हमें दिखाइए अल्लाह ताला का दीदार तब मानेंगे। दूसरा, फिर इनको एक चीख ने, पुकार ने आ पकड़ा और ये बेहोश हो गए, और ये इनका जुल्म था। दूसरा गुनाह इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर जाने के बाद। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं
ہم سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلیل عطا فرمائی اور ان کے اوپر عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان پر لا کھڑا کیا، بلند کر کے کھڑا کیا اور ان سے پختہ وعدہ لیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تم نے ذریعہ معاش اختیار نہیں کرنا، ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بدعہدی کرنے کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے جو اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا اور انبیاء کو قتل کرنا جرم تھا، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ناحق، اور ان کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، اور بہت تھوڑا ہے جو یہ ایمان لانے والے تھے۔ اور ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، کمواری مریم پر انہوں نے بہتان باندھا برائی کا، اور اسی طرح ان کا یہ بھی دعویٰ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے سولی چڑھا دیا ہے، ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، انہیں شبہ پڑ گیا ہے، اور صرف اور صرف ان کا گمان ہے، بدگمانی ہے، بلکہ قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ زمین پر واپس تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور جزیے کو نافذ کریں گے۔ ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے سود بہت کھایا ہے۔ دنیا کے اندر آج بھی جتنا سودی کاروبار، سودی لین دین ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کو یہودی ذہن، یہودی سازش، یہودی بینکاری ہی نظر آئے گی، بلکہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے، پوری دنیا کا جو بینکنگ سسٹم ہے، اس وقت یہودی ہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ پرانے سود خور ہیں اور انہوں نے سود کو رواج دیا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 163 میں، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی ہے، جیسے ہم نے وحی کی جناب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جناب یعقوب، ان کی اولاد، جناب عیسیٰ، سیدنا ایوب، سیدنا یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی، ایسے ہی آپ کی طرف وحی کی ہے، ایسے ہی آپ کو قرآن عطا کیا ہے۔ اور کچھ رسولوں کے قصے ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ یقیناً رسولوں اور انبیاء کے تو بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن ان میں سے کچھ کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں اور کچھ کے نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا ہے۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ دین کے اندر غلو نہ کرو، دین کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو، اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ جتنا دین نے تمہیں سکھایا ہے، اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، اتنا ہی عمل کرنا چاہیے۔ دین کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں پر ایک رسی لٹک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی چھت کے ساتھ کس مقصد کے ساتھ لٹک رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ زینب آپ کی ایک صحابیہ ہیں، تو وہ رات کو عبادت کرتی ہیں لمبی لمبی، جب انہیں نیند آتی ہے یا سستی آتی ہے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ سہارا دے لیتی ہیں، باندھ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو اتار دو، اتار پھینکو اس کو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایسی عبادات کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کے اندر اتنا غلو کرو، اپنے آپ کو، اپنے اجسام کو، اپنے جسموں کو تم تکلیف دو، بلکہ فرمایا کہ جب تم نفلی عبادت ہے، جب تک تم چاق و چوبند ہو نفلی عبادت کرو، اور جب تمہیں سستی آئے، نیند آئے، فرق دو تو جا کے سو جاؤ، دین میں اتنا غلو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے، پھر دوسرے تیسرے چوتھی دفعہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوال ناجائز ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے کہ تمہارے اس سوال کی وجہ سے کتنے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ تو دین نے جتنا سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے قاربوا وسددوا، کہ تم قریب قریب نیکی کا عمل کرو اور درمیانی راہ اختیار کرو، بہت زیادہ تشدد دین کے معاملے میں اختیار نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، سختی کا معاملہ کرو گے، تو تم دین کے معاملے کے اندر سختی کرو گے، تشدد کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، تم بے بس ہو جاؤ گے دین کے معاملے کے اندر۔ تو لہٰذا یہی بات کتاب
کو کہی کہ دین کے معاملے میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ اور اسی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی ایک روح ہیں، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تم یہ نہ کہو دین، یعنی جو عقیدہ تثلیث ہے یہ نہ کہو، اس کی آگے بھی وضاحت ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک معبود ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ اولاد سے بیوی سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، حالانکہ کائنات کی ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد پھر مسئلہ وراثت کا آ رہا ہے کہ وراثت میں کلالہ کا مسئلہ پیچھے بیان ہوا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، جو فوت ہو جائے تو اس کے والدین بھی نہ ہوں، یعنی اس کے اصول بھی نہ ہوں، اور اسی طرح اس کی اولاد بھی نہ ہو، اور اس کے بہن بھائی چچا وغیرہ موجود ہوں، تو کلالہ میں سے اگر اخیافی یعنی ماں جائے بہن بھائی ہوں تو ان میں سے اگر اکیلا ہو، پیچھے مسئلہ بیان ہو چکا ہے، تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا اپنے اس بھائی کی وراثت میں سے، اور اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو تیسرا حصہ وراثت ملے گا، اور وہ اس کو آپس میں بانٹ لیں گے برابر برابر۔ لیکن یہاں پر کلالہ کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ایسا کلالہ یعنی ایسا فرد، مرد ہو یا عورت ہو، جو فوت ہو جائے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں اور نیچے اولاد بھی نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس کی سگی بہن یا علاتی بہن یعنی باپ جائی بہن، ان کا وراثت میں حکم ایک ہے۔ سگی یعنی ماں باپ بھی جن کے ایک ہوں، اور علاتی اس کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو، مائیں الگ ہوں، تو ان کا حکم وراثت کے اندر ایک ہے۔ تو اگر سگی بہن ایک سگی بہن اس کی موجود ہے تو اس کو کل وراثت میں نصف ملے گا اور وہی اس کی وارث ہوگی۔ اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر وہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں 2/3 حصہ ان کو وراثت میں مل جائے گا کلالہ میں سے، اور اگر وہ لڑکیاں اور لڑکے، بہنیں اور بھائی ملا کر ہیں تو پھر وہی قانون چلے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو عورت سے ڈبل حصہ ملے گا۔ یہاں پر آ کے سورہ النساء مکمل ہو جاتی ہے، سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی بڑے سارے احکام ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد پورے کرو، جو عہد کرتے ہو وہ پورے کرو، عہد پورا کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو شخص عہد پورا نہیں کرتا، عہد پورا کرنا چاہیے۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جو ہیں وہ حلال ہیں سوائے اس کے جو تمہیں بتا دیے گئے، حرام کر کے بتا دیے گئے تو وہ حرام ہیں، باقی جتنے بھی چوپائے ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ حلال ہیں، تم انہیں کھا سکتے ہو۔ ساتھ ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ حالت احرام میں تم نے خشکی کا شکار نہیں کرنا، اور اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی حرمت کا پاس کرنا ہے، اور حرمت والے مہینوں کا پاس کرنا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں اور یہ حج کی وجہ سے رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہدی کا جانور ہے جو بیت اللہ کی طرف قربان ہونے کے لیے جاتا ہے، اس کی بھی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور قلادہ بنائے ہوئے ہدی جانور۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم حالت احرام سے نکل آؤ، احرام دو حج یا عمرے کا، تو اس کے بعد تم خشکی کا شکار کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی بات بتائی ہے کہ دین اسلام عدل و انصاف کو حکم دیتا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی یا ان سے تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا یا معاملہ ہے تو وہ کسی بھی بنیاد پر ہو، تو کسی کی دشمنی اور تعصب تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم بیت اللہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا شروع کر دو، کہ جیسے مشرکین مکہ نے جب مکہ سے تمہیں نکال دیا تو اس کے بعد انہوں نے تمہیں مسجد حرام کا میں آنے سے منع کیا، بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا، تو اب آپ نے ایسا نہیں کرنا، دشمنی میں آ کے آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ جو بھی تھے مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، آپ نے ان کو نہیں رکھنا۔ ہاں، نیکی کے معاملے تعاون کرو، نیکی اور جو وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملہ میں تعاون کرو، کسی کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں کسی سے بھی تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردار تم پر حرام ہے، اور خون تم پر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے لیے پکارا گیا، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، غیر اللہ کی نذر کیا گیا جانور بھی حرام ہے، گلا گھونٹ کر مر جانے والا جانور حرام ہے، لاٹھی لگ کے مر جانے والا جانور، چوٹ لگی یا مر گیا ذبح نہیں ہوا، حرام ہے، اور اسی طرح اوپر سے نیچے گر جاتا ہے کوئی جانور، ذبح نہیں ہوا مر گیا، حرام ہے، اور اسی طرح سینگ لگے ہیں، جانور آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اس زخم
کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے، چونکہ ذبح نہیں ہوا تو وہ حرام ہے۔ جو پائے جو ریزے وغیرہ کھا لیں، کتا، بھیڑیا، شیر، چیتا، کسی جانور کو وہ کھا لیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، اس کے بعد ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں آگے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ہمارے سودائے ہوئے جیسے شکاری یا شکاری پرندے ہیں، تو اگر تم نے ان کو سدایا ہے اور بسم اللہ اللہ کا نام پڑھ کے تم نے شکار پر چھوڑا ہے، تو اگر وہ شکار زندہ لے آتے ہیں پھر تو ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر وہ شکار مردہ بھی ہو جاتا ہے ان کے منہ میں یا ان کے ہاتھ کے اندر، تو وہ بھی حلال ہے، کیونکہ تم نے اللہ کا نام پڑھ کے چھوڑا تھا اور معلم تھے، سکھائے ہوئے، سدائے ہوئے تمہارے شکاری جانور تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ آج تمہارے لیے ہاں یہ بہت بڑا سورہ المائدہ کی آیت نمبر جو 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اتری 10 ہجری 9 ذوالحجہ میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کھڑی تھی، تو وہاں پر یہ آیت کریمہ اتری، دین کی تکمیل، نعمت کا تتمہ اور دین اسلام کو قیامت کے لیے پسند کر لینا۔ یہ آیت گویا کہ دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑا بہت ایسا باب ہے کہ دین اسلام اس سے پہلے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ادیان شرائع آئی، کسی کو بھی تتمہ تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے جو انعام ہے وہ عطا نہیں کیا ہے، خوشخبری عطا نہیں کی ہے۔ لیکن دین اسلام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب قرآن مجید آخری کتاب تھی، آپ کی امت امت محمد آخری امت ہے، تو دین کی تکمیل اور نعمت کا تتمہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی ہی پیاری بات کہی ہے، بدعات کا قصہ وہ بھی ہوئی ہے سارے علماء سے۔ امام مالک نے فرمایا کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، نئی چیز ایجاد کرتا ہے ثواب کی نیت سے، نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر، اور اسے اچھا سمجھتا ہے، وہ شخص ایسا بدبخت ہے کہ گویا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے پیغام پہنچانے کے اندر خائن قرار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن نعمت کو پورا کر لیا اور اسلام کو پسند کر لیا ہے، تو فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون دینا، جو چیز دین کے اس وقت اکمال کا جو پروانہ آیا ہے، اس وقت جو چیز دین نہیں تھی آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص آج اتنے سال کے بعد، دین کی تکمیل کے بعد، آج کوئی چیز کو دین کے اندر نیا لے کے آ رہا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتماد ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کا جو پروانہ اور انعام آیا ہے، خوشخبری آئی ہے، اس کو دین کر رہا ہے۔ جو چیز اس دن دین نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی دین کے اندر کوئی عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور جو مومن خواتین ہیں وہ تو حلال ہیں نکاح کرنے کے لیے جو محارم نہ ہوں۔ ہاں اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، یہودی یا نصرانی عورت اگر وہ پاک دامن ہیں تو پاک دامنی کی شرط پر ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ افضل نہیں ہے، جائز ہے۔ یعنی ایک مسلمان مرد کو مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وہ تو اجازت افضل ہے، لیکن اگر وہ اس کو کوئی یہودی عورت یا نصرانی عورت جو پاک دامن ہے اور بے حیا فاحشہ نہیں ہے تو اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ صرف اور صرف اہل کتاب کی خواتین حوالے سے ہے، باقی کوئی ہندو عورت ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو یا کامونسٹ ہو، کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو اس سے نکاح کرنے کی مومن مرد کو بھی اجازت نہیں۔ ہاں جہاں تک مومنات مسلمات خواتین ہیں ان کا نکاح سوائے مسلمان کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا، اہل کتاب کے مرد سے بھی نہیں ہو سکتا ہے ان کا نکاح۔ اس کے بعد وضو اور تیمم کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ایڑیوں سمیت دھو لو۔ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب طہارت کر لو، اس سے مراد غسل ہے۔
اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی جو ہے وہ قضائے حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہے اور تمہیں پانی نہیں مل رہا فتیمموا تو تیمم کر لو. تیمم ایک آسان ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے اس کا، وہ سارا سے سباق ہے، شان نزول ہے کہ تیمم کیسے آیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ ہو گیا، پانی نہیں ملا تو نماز کا وقت آ رہا، پھر یہ آیات اتری، تیمم مسلمانوں کو آسانی کر دی گئی. تیمم کا طریقہ بالکل آسان ہے. تیمم جو ہے اور دوسری کتب میں حدیث موجود ہے، ایک ہی ضرب ہے زمین پر ایک دفعہ اپنے ہاتھ مارنے پاک مٹی پر، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر مار لینا ہے. ترتیب یہ بہتر ہے، پہلے چہرے پر مار لینا، اس کے بعد جو ہے وہ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور یہ اس طرح یہ زمین پر ہاتھ مارا اور تھوڑا جھاڑ سکتے ہیں اس کو، چہرے پر مارا اور اس کے بعد بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر اور دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی پر. یہ بازو پر مارنا یا اس طرح سر وغیرہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چہرے پر اور دونوں ہتھیلیوں پر. یہ تیمم ہو گیا. اس کے بعد طہارت کے بعد کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جب پانی مل جائے، پانی پر اطلاع مل جائے یا پانی پر آپ قادر ہو جائیں، اس کے بعد تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے. ہاں تیمم کی حالت میں اگر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے بعد پتہ چل رہا ہے پانی آ گیا، تو آپ کی نماز آپ کو توڑ کے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ تیمم نائب ہے، اصل نہیں ہے. جب اصل آ گیا نماز میں بھی ہے تو تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے. امام ابن المنذر نے الاوسط کے اندر یہ بحث اس حوالے سے سلف لکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا پھر تذکرہ کیا کہ ہم نے عہد دیا اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے، اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تم کی نصرت کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کے راستے میں، تو میں تمہاری ساری برائیوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً راستے سے بھٹک گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لعنت دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور یہ ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تحریف کرتے تھے. تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی ہوتی ہے، تحریف معنوی ہوتی ہے. تحریف لفظی ہے کہ ایک جگہ پر لفظ ہے، اس لفظ کو بھی ذالے کا لفظ ہے تو ذالے کا کی جگہ حاذا کر دیا جائے، یا حاذا ہے تو اس کی جگہ کر دیا جائے. یہ لفظی تحریف ہے، یہ پورا لفظ ہی بدل دیا ہے، لفظ ہی تبدیل کر دیا ہے. تحریف معنوی یہ ہے کہ ایک لفظ کا معنی جو اس کا اصل اور حقیقی معنی ہے اس کو بدل کر کوئی اور معنی لے لیا جائے، کوئی باطل تعویل کر دی جائے. تو یہ دونوں ہی جو کرتے، تحریف لفظی بھی کرتے، تحریف معنوی بھی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور تمہاری توریت و انجیل میں ان کی تصدیق موجود ہے، لہٰذا تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں واضح بہت زیادہ جو تم چھپاتے تھے اپنی کتاب میں سے، اور بہت زیادہ سے وہ درگزر بھی کرتے ہیں. وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ گیا ہے، یعنی قرآن مجید آ گیا ہے، ذکر آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، اور کتاب مبین قرآن مجید آ گیا ہے. یہ واو تفسیری ہے، نور و کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے تم پر نور. تو گویا کہ نور جو نازل ہوا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہاں سے مراد دینا، یہ اگر حقیقی اعتبار سے ہو تو یہ پھر وہی بات آ جائے گی، یہ تو تحریف معنوی ہے قرآن مجید کی. لیکن اگر اس سے مراد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں تو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہیں. اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہدایت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روشن چراغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا. لیکن اگر آپ کی ذات اور آپ کی جنس کو اگر نور سمجھا جائے تو یہ اس آیت سے اخذ کیا جائے نور و کتاب مبین، تو یہ بھی تحریف کے زمرے میں ہی آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کافر ہیں، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم ہی ہے. یہ ان کا گویا کہ ایک طرح کا حلول کا عقیدہ تھا، یا جو ہے وہ وحدت الوجود کا عقیدہ تھا کہ اللہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کے دعوے بہت بڑے تھے.
اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے لیکن دعوے بہت بڑے تھے. دعویٰ کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ اگر تم ایسے ہی ہو پھر تمہارے کام سے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دے گا، بلکہ تم تو انسان ہو، بشر ہو، اس میں سے جو پیدا کیا وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کائنات کی اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد معاملہ آیا ہے جی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور بیت المقدس کو فتح کرنا، تو کہا آؤ جا کے لڑو. تو یہ اتنے بزدل تھے یہودی کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، وہاں پر تو کش فوجیں ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اور ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے بزدلی دکھائی تو ہم نے کہا کہ اب بیت المقدس یہ شہر 40 سال تک تمہارے اوپر حرام ہو گیا ہے. 40 سال تک دنیا کے اندر وطن نہیں ملے گا، سرگرداں پھرتے رہو گے تک کہ پھر تم سیدھے راستے پہ آؤ گے تو 40 سال بعد تمہیں فتح ملے گی. اس کے بعد جی قتل انسانی کا تذکرہ ہے. انسانیت کا سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہم نبأ ابنی آدم، آپ آدم کے 2 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں پر بیان کریں حق کے ساتھ جب ان دونوں نے قربانی کی. اچھا میں یہ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس قصے کے ساتھ وہ لڑکی کا نکاح اور اس طرح کی باتیں بنی اسرائیلیات سے اور اسرائیلی روایات سے اور کہاں سے اٹھا کے اس میں فٹ کر دی ہیں. حالانکہ قرآن مجید کا جو سیاق ہے وہ اس بات سے مکمل انکار کرتا ہے کہ اس میں وہ لڑکی کا نکاح ہونے کا اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، بلکہ یہاں پر معاملہ بیان ہو رہا ہے اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کے راہ میں ایک کی قربانی قبول ہو گئی. اب آپ پوچھیں گے قربانی قبول ہونے کا کیا علامت تھی، کیسے پتہ چلا قربانی قبول ہوگی؟ پہلے ایسے تھا جو بھی قربانی صدقہ زکوٰۃ مال غنیمت وغیرہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو اس کو ایک چٹکیل میدان کے اندر رکھتے تھے اور اس کو آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی تھی. تو ایک کی قربانی قبول ہوگی یعنی اس آگ نے کھا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں تو وہ حسد میں آ گیا کہ یہ تو اللہ کا بڑا مقرب ہے، میں نے بھی بڑی قربانی کی ہے، ہو سکتا ہے قیمتاً اس کی قربانی زیادہ ہو. تو اس حسد میں آ کے تو اس شخص جو ہے وہ ہاس باختہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں. اس کے دوسرے بھائی نے کہا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں. اللہ چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، مال کی دیکھتے، قیمت کی طرف نہیں دیکھتے، تعداد کی طرف نہیں دیکھتے. تو بہرحال اس نے پھر غیظ و غضب میں آ کے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا. یہ جو ہے انسانی کا پہلا قتل تھا اور یہ پہلا مقتول بھی تھا. پھر اس کو پتہ نہیں چل رہا کیونکہ پہلا قتل ہوا ہے، پہلا مردہ ہے کہ اس کو میں کیسے دباؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا تو وہ کوے نے اپنے ایک ساتھی کوے کی زمین کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنی چونچ کے ساتھ اپنے پاؤں کے ساتھ کھودا اور اس میں اس نے دوسرے کوے کو جو ہے چھپا دیا. تو اس سے پھر اس کو معلوم ہوا کہ میں اپنے اس بھائی کو جس کو قتل کیا ہے، بعد میں اس کو ندامت بھی ہوئی، شرمندگی بھی ہوگی، کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. تو پھر اس نے اس کو دبا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسل انسانی میں کوئی بھی قتل ہوگا تو اس کا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پہ جائے گا. مسئلہ اس میں کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیکی کا کوئی کام جاری کرتا ہے تو جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے نا اس پہلے بندے کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی برائی دنیا کے اندر کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے تو جب تک وہ برا طریقہ آگے چلتا ہے تو وہ پہلے شخص جس نے اس کو ابتدا کی تھی اس کو بھی گناہ ملتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی اور لکھ دی یہ بات انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو بھی شخص کوئی کسی جان کو بھی ناحق قتل کرے گا یا زمین میں فساد کرنے کے لیے قتل کرے گا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اور جس نے ایک انسان یا ایک جان کو بچانے کے لیے سعی و کوشش کی اور ایک جان کو بچایا وہ ساری انسانیت کی کو زندگی بخشی ہے. اس کے بعد یہ سخت سزائیں بیان ہو رہی ہیں محاربت کرنے والوں کی، جو مسلمانوں کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف، معاشرے کے خلاف قتل و غار، فساد، چوری، ڈکیتی اور اس طرح کی وارداتیں کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ محاربین ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یا اسلامی معاشرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ایک طرح کا فساد برپا کر دیں تو یہ محاربین ہوتے ہیں. سب سے زیادہ سخت سزائیں اسلام میں محاربت کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محارب ہیں نا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. بعض لوگ اس کا ترجمہ ہے ان یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نہیں پھر تو ہونا تھا ان یقتلوا قتل کر دیے. ان یقتلوا یہ ان کو برے طریقے سے مارا ہے،
یعنی باب تفعیل آیا ہے تو کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جب باب تفعیل میں چلا گیا تو معنی کے اندر زیادہ وزن اور تاکید پیدا ہو گئی کہ ان کو برے طریقے سے، یعنی ان کو سخت طریقے سے قتل کیا جائے، مارا جائے، یا ان کو صلیب دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دی جائیں، یا پھر ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے علاقے سے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر ان کا بدلہ ہے، آخرت کے اندر اس سے بھی بڑا بدلہ ہوگا۔ ہاں جو توبہ کرنے کے بعد تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم بخشنے والا ہے۔ اچھا یہ سزائیں بیان ہوئی ہیں کہ برے طریقے سے ان کو قتل کیا جائے، سخت ترین برے طریقے سے ان کو قتل کیا جائے، سولی دیا جائے ان کو، اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ جائیں، اور زمین میں سے ان کو جلا وطن کیا جائے۔ چار سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا جرم محارب کا زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مال بھی لوٹا ہے، کسی کو قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، کسی کا ریپ بھی کیا ہے، یا کسی کا ہاتھ کاٹا ہے، کسی کا پاؤں کاٹا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے۔ تو جس طرح کا جرم ہوگا اس کے حساب سے قاضی یا حکومت وقت یا جو بھی اس وقت جج ہوگا وہ دیکھے گا کہ ان کی سزا قتل بنتی ہے، یعنی برے طریقے سے قتل کرنا، سولی دینا بنتی ہے، یا ان کی سزا جو ہے وہ صرف ہاتھ پاؤں کاٹنا بنتی ہے، انہوں نے جو ہے نا ڈکیتی وغیرہ کی ہے، باقی کوئی اس طرح کا جانی نقصان نہیں کیا ہے، یا پھر ان کا جرم جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے تو پھر ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ان کو جسمانی سزا نہ دی جائے۔ چوری کرنے والا مرد، چوری والی عورت، اس کی سزا بیان ہوئی ہے، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے منسوب ایک قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ ایک ہاتھ ہے، اب کوئی شخص کسی کا ایک ہاتھ کاٹ دینا تو 50 اونٹ دیت ہے، 50 اونٹ دیت ہے، دونوں ہاتھ کاٹ دے 100 اونٹ دیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دین اسلام کے اندر کتنی کیسا معاملہ ہے کہ ایک شخص ایک ہاتھ کسی کا کاٹتا ہے، آپ 100 اونٹ دیت لیتے ہو، لیکن وہی شخص ایک ربع دینار کا چوتھائی حصہ، 1/4 دینار چوری کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو امام مالک نے فرمایا اذا كانت امینۃ كانت امینۃ، جب یہ ہاتھ امین تھا، امانت دار تھا، تو اس کی بڑی قیمت تھی، 50 اونٹ کی اس کی قیمت تھی۔ فَإِذَا خَانَتْ ہانت، جب اس نے خیانت کر دی تو پھر یہ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، حقیر ہو گیا۔ اب اس کی جب اس نے خیانت کی ہے تو اس کی قیمت ایک روپیہ برابر ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور ہاتھ کاٹنا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، اور اسلامی حکومتوں کو حدود نافذ کرنی چاہیے، اور یہ نفاذ ہو جائے اگر اس کا تو معاشرے کے اندر چوری چکاری کم ہو سکتی ہے، بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ریاست مدینہ کے اندر خلفائے راشدین اور اسلام کا جب تک متمدن سیاسی معاملات نہیں دیکھتے کہ اسلام وہاں پر بہت زیادہ چوری چکاری اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حدود اللہ کے نفاذ کی سخت ضرورت ہے، جتنا فتنہ فساد لڑائی جھگڑا چوری چکاری ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اور اس میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت آئی، بڑے قبیلے کی عورت، بخاری میں حدیث ہے، اس نے چوری کر لی تو سفارشیں کرنے لگے، اور سفارش بھی کس نے کی؟ سیدنا اسامہ ابن زید جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب بندوں میں سے تھے، اور ان کے باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کیا بات کرتے حدود اللہ کے معاملے کے اندر، اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ خاتون جنت اگر ان سے بھی یہ جرم سرد ہو جاتا بفرض محال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی شریعت کے معاملے کے اندر حدود اللہ کے نفاذ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی برتی ہے کہ جب حدود آ گئیں تو ان کو ٹالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آیت نمبر 45 اندر بیان ہوا ہے کہ ہم نے یہ بات لکھی ہے جان کے بدلے جان ہے، یعنی قصاص۔ آنکھ کسی کی تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کے بدلے میں ناک ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، اور دانت کسی کا توڑا ہے تو دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کو بھی زخمی کیا جائے گا۔ اس ہر چیز کا جو ہے وہ قصاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نازل کیے گئے احکامات کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے گئے شریعت حدود کے مطابق کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ بات تو نصارہ اور اہل کتاب کے سیاق میں فرمائی گئی ہے، لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، خواہش نفس کی وجہ سے من
کتاب اللہ کو صحیح ہے اسی کو ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی خواہش نفس، رشوت خوری اس وجہ سے کتاب اللہ کا فیصلہ نہیں کرتا اور کتاب کے غیر کا فیصلہ کرتا ہے، تو یہ شخص فاسق ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم ہیں لوگ، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب وہ ایسا شخص ہے جو بظاہر مسلمان بھی ہے، کتاب اللہ کو مانتا بھی ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، عملی زندگی اسے بالکل خالی ہے، تو وہ ظالم شخص ہے۔ تیسری اللہ تعالیٰ نے جو اس پر بیان کیا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ سب سے آخری بات ہے کہ ایسا شخص جو زبان سے اپنے مسلمان کہہ رہا ہے لیکن اللہ کا اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتا ہے اور غیر اسلامی جو قوانین ہیں ان کو دیتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہماری سیاست میں گزرے ہیں جن نے کہا ناک کان کاٹنے والا قانون ہمیں نہیں چاہیے، جو کہتے ہیں ہم کیا قوم کو ٹنڈا مذاق کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے نازل کیے گئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور ناپسند بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کو، تو یہ لوگ پھر کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ بات بہت بیان ہو چکی ہے۔ یہ اسلام میں طرح طرح کے انتقام لینے کی کوشش کرتے یہود اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بیان کی ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں باتیں کرتے ہو تو اس سے بھی زیادہ بری بات نہ تمہیں بتائیں جو تمہارے اندر پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت کی ہے اس سے برے کون ہیں؟ تو لعنت اللہ نے یہود پر کی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا ہے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور ذلیل بندر بنائے ہیں اور طاغوت کی عبادت کرنے والے، تو یہ زیادہ برے لوگ ہیں اور زیادہ ہی راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہودی بہت ہی گستاخ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، پہلے بھی بات گزر چکی ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ بہت تنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بہت تنگ ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دست ہے نعوذ باللہ، اور ہم جو ہے بڑے سخی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگتا کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ کرو، مال غنیمت، اس طرح کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ تنگ ہیں، ان کے ہاتھ جو ہے وہ بلکہ تنگ دستی ان کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا لعنوا بما قالوا، ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے ان پر جو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے توہین کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بہت کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ بات یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو منصب رسالت ہے، منصب تبلیغ ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ آپ کی مبذول کروائی گئی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ اس کو ٹھیک، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، گویا کہ یہ تاکید کے لیے ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی رسول اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی تاکید نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مسئلہ بیان ہوا ہے جی یہود و نصارہ کے، نصرانیوں کے، عیسائیوں کے کچھ کفریات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کفر کیا ہے، کافر ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے، اور انہوں نے کہا حالانکہ مسیح عیسیٰ بن مریم نے تو بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، اور جو اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کو مدد کرنی ہے۔ یعنی ان کا کفری عقیدہ کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہنا یا اللہ کا جز کہنا یا اللہ کا حصہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا، یہ کفری عقیدہ تثلیث تھا کہ اللہ تعالیٰ ثالث و ثلاثہ ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرا کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ، تحقیق کافر ہو گئے، کفر کیا ان لوگوں نے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے تین اجزاء ہیں، نعوذ باللہ تین ذاتیں ہیں، جو تین ذات مل کر جو ہے وہ الوہیت کا جو مجسم ہے وہ بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ذات باری تعالیٰ،
دوسرے مسیح عیسیٰ بن مریم اور تیسرے روح القدس. تو یہ ثالث و ثلاثہ تثلیث کا جو عقیدہ تھا یہودیوں کا نصرانیوں کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں. ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے کہا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے کس نئی رسول گزر گئے ہیں، اور ان کی امت، ان کی ماں سیدہ مریم بہت سچی عورت ہیں، صدیقہ ہیں. وہ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے، بشر تھے، انسان تھے، رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کیسے ہم ان کے لیے کھول کھول کے آیات بیان کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کو سوچ و سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اللہ کے علاوہ جو تو نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جانے والے. لعنت کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ چھٹا پارہ مکمل ہو رہا ہے. یہودیوں پر لعنت ہے جی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا. علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ نافرمان لوگ تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اور ان کا ایک جرم یہ تھا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے مسلمانوں کو، کہ نیکی کا حکم کرنا اور اسے منع نہ کرنا، اور معروف اور نہی منکر کے فریضے کو، تبلیغ دینوں اور اشاعت دین کے فریضے کو چھوڑنا، یہ بھی لعنت کا سبب بن جاتا ہے. لعنت کے سبب بننے کی دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ کانوا لا يتناهون عن ما فعلوا، کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے. جہاں کوئی لگا رہے، مجھے کیا ہے، آپ نہ تو چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو. یہ کہتے ہیں نہ ہونا منکر فعلوا، جو بھی برائی کوئی کرتا تھا اس کو روکتے نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں بڑا کام جو کرتے تھے، اس وجہ سے لعنت کی ہے، برائی روکتے نہیں تھے، برائی سے روکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آگے پھر فرماتے ہیں یہ اللہ ایمان نہیں لاتے تھے، نبی پر ایمان نہیں لاتے جو نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے کہ جو یہودی ہیں نا، یہودی مسلمانوں کی سب سے زیادہ سخت دشمنی اگر کسی قوم کے ساتھ تو اس کی یہودی ہیں، اور یہودی اگر سب سے زیادہ سخت دشمنی اور دل میں غیظ و غضب کسی کے بارے میں رکھتے ہیں تو مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود، سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن اور مخالف، مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن اگر لوگوں میں سے کوئی ہیں تو وہ یہود ہیں. اور یہود کے بعد مشرک لوگ ہیں. آج کی تاریخ کے اندر میں اگر جغرافیائی اعتبار سے بات کروں تو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن دو ہیں، ایک یہود اسرائیلی اور دوسرے ہندو، کیونکہ ہندو مشرک ہیں، کروڑوں بتوں کی بات کرتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے بعد آتے ہیں. تو آج کی تاریخ کے اندر بھی اب دیکھا جائے تو یہودی اور ہندو یہ خاص چونکہ مشرک ہیں، ہندو اور یہودی تو بیان ہو گیا. یہودی اور ہندو یہ مسلمانوں کی آج آپ واقعی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن یا یہودی ہیں یا پھر ہندو ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کسی کا کوئی معاشرتی تعلق بہتر ہو سکتا ہے نا تعلق، تو وہ نصارہ سے ہو سکتا ہے. نصرانی سے بھی معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو نصرانی جو ہے اپنی طبع اور طبیعت کے اعتبار سے قدرے نرم لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی جائیں انہوں نے بھی کیے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک نرمی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان میں رہبانیت بہت زیادہ، نرمی بہت زیادہ تھی. تو ان کے اندر وہ نہیں ہے جو یہودیوں اور مشرکوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا. یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا 5ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ کسی وجہ سے نجی مصروفیات کی وجہ سے رہ گیا، وہ انشاءاللہ بعد میں کہیں پورا کر دیں گے. باقی ترتیب اسی طرح چلتی رہے گی. السلام علیکم.